बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है अनमोल गुफ्तगू और आपका मेज़बान अली अहमद मक्की हाज़िर खिदमत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाज़रीन बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन, आज 3 रमज़ान मुबारक है, तो मैं सबसे पहले तमाम देखने वाले जो नाज़रीन हैं उनको उर्से सैयदा कायनात जिगर गोशा रसूल सैयदा तय्यबा ताहिरा हाफिज़ा आबिदा आलिमा कारिया बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आज हमने थोड़ा सा प्रोग्राम को चेंज किया है क्योंकि आज बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का उर्स मुबारक है, तो इसलिए आज हमने एक मशहूर मारूफ सना खान जो लाहौर में ही रहते हैं, जिनकी रिहाइश भी लाहौर में ही है, और आज हमने उनको मदऊ कर रखा है। आप उनको अभी मुलाहिज़ा भी फरमा रहे होंगे। वो उस जानिब तशरीफ़ फरमाए जनाब हाफिज़ मोहम्मद शर्जील नक्शबंदी साहब। तो आज इंशाअल्लाह इनसे हम नात भी सुनेंगे, बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मनक़बत भी सुनेंगे, और इसके अलावा आज चूँकि बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पर इंशाअल्लाह हमने गुफ्तगू भी करनी है। उनके हवाले से जो हदीस मुबारक इन्हें कुरान पाक में क्या तज़किरा है, तो इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज फिर एक मरतबा अल्लामा मोहम्मद अहमद अल-हनफी साहब को मदऊ कर रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? ये ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो नाज़रीन, आइए अब हम बढ़ते हैं शर्जील भाई की जानिब। शर्जील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मजाज कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। तो नाज़रीन, अभी इंशाअल्लाह हाफिज़ मोहम्मद शर्जील नक्शबंदी साहब हम्दे बारी ताला से इस प्रोग्राम का इंशाअल्लाह बाकायदा आगाज़ फरमाएंगे। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे नाज़रीन को सबसे पहले आगाज़ में हम्दे बारी ताला सुनाएं। माफ खतावा मौला कर दे, ऐ मेरे मौला माफ खतावा मौला कर दे, माफ खतावा मौला कर दे, ऐ मेरे मौला माफ खतावा ओ मौला कर दे। अपने करम न ले, अपने करम न ले, अपने करम न ले, अपने करम न मेरे मौला, अपने करम न ले, अपने करम न ले, चोली भर दे मेरे मौला माफ खतावा मौला कर दे, माफ खतावा हो मौला कर दे। अल्लाह अल्लाह ओ अल्लाह 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 विरद पकावा हो अल्लाह 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 ओ अल्लाह अल्लाह विरद पकावा तेरा दर छड़े के किथे जावा, है मेरे मौला मौला कर दे करम नवाजी। असी मंगते तेरे दर दे मेरे मौला माफ खतावा मौला कर दे। सच्चे दिल न ले तौबा करना, सच्चे दिल न ले तौबा करना, तेरे बूगे ते सिर तरना मौला योगर हार पड़िया मदनी दे दार पड़िया इको अर्ज शराजी दिए रख लई लजा रोज हशर दे मेरे मौला माफ खतावा मौला कर दे, माफ खतावा ओ मौला कर दे।
کریم تو ہی بتا دے حساب کر کے مجھے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا ایک گناہ میرا ماں پیو دے کے دیوے دے سے نکالا لکھ گناہ میرا لکھ گناہ میرا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا غم گمارا ہوں بے سہارا ہوں غم گمارا ہوں بے سہارا ہوں برایا بلا برایا بلا تمہارا ہوں میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا معاف خطاواں مولا کر دے معاف خطاواں مولا کر دے معاف خطاواں مولا کر دے سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ نے ابھی حافظ محمد شرجیل نقشبندی صاحب اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے، تو آپ نے سماعت فرمایا بہت ہی خوبصورت انداز میں، میرے مولا معاف خطاواں مولا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہا کرے، اور یہ تو رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، تو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا اجر بھی کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے، اور اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں مانگنا چاہیے، چاہے وہ بخشش ہو، جو مرضی مانگے، لیکن مانگے ضرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ناظرین، چونکہ آپ کو بتایا کہ آج 3 رمضان المبارک ہے، تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا عرس مبارک ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، اس کا کچھ حصہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو بدعۃ منی۔ اس کا ترجمہ جو ہے کچھ یوں بنتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں محمد شرجیل نقشبندی صاحب انشاءاللہ ہم ان سے منقبت بھی سنیں گے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں، مگر اس سے پہلے ہم بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی جانب کہ وہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پر کچھ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، سب سے پہلے تو میری جانب سے تمام ناظرین اور ناظرین محفل کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عرس بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آپ نے ذکر کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل و مناقب کو آج کے اس سلسلے کا حصہ بنانا ہے، تو سب سے پہلے میں قرآن کریم سے ہی اپنے موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ سورۃ الشورى کی بڑی مشہور آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب، اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ اس خدمت دین کے بدلے میں تم سے کچھ بھی سوال یا طلب نہیں کرتا، ہاں میں تم سے ایک سوال ضرور کرتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ تم میرے قریبی لوگوں سے محبت کرنا۔ اچھا، میرے قریبی لوگوں سے محبت کرنا، الا المودۃ فی القربى، یہ ہمارا آج کا منبع اور محور ہے۔ اچھا، اب یہ آیہ مبارکہ جب نازل ہوئی تو قریبی لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن قریبی لوگوں کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے
ان قریبی لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ تو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس شان نزول کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ان قریبی لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریبی لوگوں سے مراد علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے بیٹے حسن و حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا یہ آیہ کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سیدہ کائنات سیدۃ النساء حضرت جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، اور آپ سے محبت کرنا ایمان کی اصل ہے، ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی جز ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کامل ایمان کی نشانی اور دلیل ہے، تو یہ بجا ہے۔ اور اس کی دلیل کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر سیدہ سے محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس پر دلیل ہے ہمارے پاس، احادیث مبارکہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی مشہور اور بڑی پیاری حدیث جو ابھی آپ نے جس کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا ہے، کچھ حصہ آپ نے جو ہے وہ پڑھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ بات ہی ختم کر دی حضور علیہ السلام نے، ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یعنی جو فاطمہ سے نفرت کرے گویا وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو حضور علیہ السلام نے جگر کا ٹکڑا کیوں قرار دیا ہے؟ یہ اکثر سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو جگر کا ٹکڑا کیوں قرار دیا ہے؟ دل سے بھی تشبیہ دی جا سکتی تھی، کسی اور عضو جو مقدس، حضور علیہ السلام کا تو تمام جسم ہی مطہر اور مقدس ہے، تو کسی اور حضور علیہ السلام اپنے جسم کے کسی اور عضو سے بھی تشبیہ دے سکتے تھے۔ جگر کا ٹکڑا کیوں قرار دیا ہے؟ تو علماء نے بڑی پیاری اس حدیث کی تشریح بیان فرمائی ہے۔ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو جگر ہوتا ہے نا، جگر یہ پورے جسم کو خون کی سپلائی کرتا ہے، جو خون پورے جسم کے اندر گردش کرتا ہے یہ جگر کے ذریعے گردش کرتا ہے۔ اگر جگر ٹھیک ہے تو خون کی روانی بھی ٹھیک ہے، اور خون کی روانی ٹھیک ہے تو پورے کا پورا جسم صحیح اور سلامت ہے۔ جگر کا یہی کام ہے نا کہ وہ خون پرووائڈ کرتا ہے پورے جسم کو۔ اگر وہ خون پرووائڈ کرنا چھوڑ دے تو جسم ناکارہ ہو جائے گا، جسم جو ہے وہ بے سود ہو جائے گا، بالکل جو ہے وہ قابل استعمال نہیں رہے گا۔ تو علماء یہی بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے محبت، سیدہ فاطمہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا اس لیے قرار دیا ہے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ جو ایمان کا نور ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت ہونے کی وجہ سے ہے، کہ ہمارے اندر ایمان کی اگر رتی بھی شامل ہے تو وہ ایمان اسی وقت کامل ہوگا، وہ ایمان اس وقت موجود ہوگا کہ جب ہمارے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت شامل ہوگی۔ اگر ہمارے اندر سیدہ کی محبت ہے، سیدہ سے محبت اگر ہم رکھتے ہیں، تب ہمارے ایمان کے اندر جو خون کی گردش ہے، جو نور ایمان ہے، اس کی روانی بھی مسلسل چلتی رہے گی۔ اگر سیدہ سے محبت نہیں ہے تو پھر ہمارا یہ جسم، ہمارا یہ وجود بیکار ہے، پھر ہمارا ایمان بھی نامکمل ہے، پھر ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ تو اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب آگے جو ارشاد فرمایا کہ جو فاطمہ سے بغض رکھے
تو گویا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ سے کمال محبت کی علامت ہے۔ پہلا جو ٹکڑا ہے اس میں ہمارے ایمان کی پیمائش کی گئی ہے، جب جگر کا ٹکڑا قرار دیا تو اس سے ہمارے ایمان کی پیمائش ہوتی ہے۔ آگے جو دوسرا حدیث مبارکہ کا حصہ ہے اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ سے محبت ظاہر ہوتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ الزہرا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت فرماتے ہیں کہ آپ سے بغض رکھنے والا گویا امام الانبیاء سے بغض رکھ رہا ہے۔ جی اس سے بڑی اور محبت کی، پیار کی اور مودت کی دلیل اور نشانی کوئی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں جی سادہ سی مثال ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جناب علی احمد مکی صاحب کہ جو آپ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اب جو بھی آپ سے نفرت کرے گا تو میں یہی سمجھوں گا کہ یہ مجھ سے بھی نفرت کرتا ہے، تو اس سے تعلق استوار ہوتا ہے، اس سے محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں محبت کتنی رکھنی ہے اور کس سے رکھنی ہے، کس قدر رکھنی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ جو فاطمہ سے بغض رکھے تو وہ گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کے اندر محبت فاطمہ کو جگہ دینی پڑے گی۔ جب ہمارے دل کے اندر سیدہ فاطمہ کی محبت جگہ بنا لے گی تب ہمارا دعویٰ دلیل کے مطابق ہو جائے گا کہ ہم حضور کے سچے اور پکے عاشق اور غلام۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فمن اغضبها اغضبنی، کہ جس نے فاطمہ سے نفرت کی، فاطمہ سے بغض رکھا تو اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے کا جو ذریعہ اور وسیلہ اور جو راستہ ہے وہ سیدہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ سے ہو کے گزرتا ہے۔ جب تک ہم اس دروازے کو، اس چوکھٹ کو، اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے تب تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در تک پہنچ جائیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی گردن سیدہ فاطمہ کے در پہ جھکانی پڑے گی۔ جب ہم اپنے سر کو سیدہ کے در پہ جھکا لیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے۔ یہ فضائل و مناقب چند ایک بیان کیے ہیں۔ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو سبحان اللہ کثیر احادیث مبارکہ اس پر موجود ہیں۔ ایک آخری حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے پیارے صحابی نے حدیث روایت کی، فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر تشریف لے جاتے تو آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتے تھے، اور سیدہ سے مل کر سیدہ کے بارے میں سیدہ کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرماتے، اے فاطمہ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہیں۔ خود باپ اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ یہ ارشاد اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے کہ ہر ایرا گیرا اٹھ کے ان کے بارے میں جو ہے وہ ہرزہ سرائی کرنے لگ جائے یا اپنی طرف سے ان کے مناقب گھڑنے لگ جائے۔ اس بات کی کسی کو بھی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں سیدہ کے جو فضائل و مناقب بیان کر دیے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ اب نہ تو اس میں کوئی تنقیص کر سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تکثیر کر سکتا ہے، اس بات کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ سیدہ تو نساء الجنہ، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ تو جس کو سرداری مل گئی ہے سرداری اسی کی رہنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی۔ بس ہم اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اسے عوام تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کے صدقے ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو سلامتی عطا فرمائے، ان کی عصمت کو محفوظ اور حفاظت میں رکھے، آمین بجاہ نبی الامین۔
ناظرین ابھی آپ نے قبلہ کی گفتگو سماعت فرمائی جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل کو بیان فرما رہے تھے. تو قبلہ آپ نے جس طرح ان کے فضائل کو بھی بیان فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ایک یہ بات بھی ہے ان کے بارے میں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ اٹھنا تھا، آپ نے غالباً یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ جو ہے وہ رات کے وقت گھر سے نکالا جائے، اندھیرے میں گھر سے نکالا جائے. اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ آپ نے جو آپ جتنی باحیا خاتون ہے، آپ چونکہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جنتی عورتوں کا سردار بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ اتنی باحیا خاتون، آپ نے کیا فرمایا کہ میرا جو جنازہ ہے رات کے اندھیرے میں، اندھیرے کے وقت گھر سے نکالا جائے تاکہ کسی بھی غیر محرم کی نظر جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی بی بی فاطمہ الزہرا کے چہرے پر نہ ہو. تو قبلہ یہاں پہ میں بات میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ آج اس وقت جو دور ہے اس معاشرے میں ایک بڑا ہی گندا نعرہ جو عورتوں کی زبان پر ہے، جو اس وقت لے کے چل رہی ہیں اور اپنے آپ کو اظہار یہ کرنا چاہتی ہیں کہ ہم آزاد ہیں، بالکل آزاد ہیں. اور نعرہ کیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. تو میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پر ہمارے ناظرین کو کچھ پیغام دے دے آخر میں اس نعرے کے حوالے سے کہ یہ نعرہ لگانا کیسا ہے، اور یہ جو عورتوں کا حق مانگنا ہے کہ ہمیں آزادی دی جائے، وہ آزادی اسلام نے بھی دی ہے آزادی، لیکن کس حد تک آزادی ہے؟ کیا یہ نعرہ لگانا ان کا ٹھیک ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ جو مسکنسیپشن ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اس کو دور کر دوں کہ 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین منایا جاتا ہے. دن منانے سے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اعتراض اس بات پہ آ کے ہوتا ہے کہ جب یہ 2 ٹکے کی عورتیں، اور یہ چند عورتیں، آپ نے عورتوں کی بات کی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا پورا معاشرے کی ساری عورتیں سڑکوں پہ نکل آتی ہیں اور اپنے حقوق کی آواز بلند کرتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. جو غیرت مند خاندان ہیں ان کی غیرت مند خواتین اپنی 4 دیواری میں رہ کے اپنے حقوق پورے کرواتی ہیں. ان کو اپنے حقوق لینے کے لیے سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اسلام نے عورت کو حقوق ہی اتنے دے دیے ہیں کہ عورت کے پاس اب کوئی مطالبہ باقی رہ ہی نہیں جاتا جس کا وہ جو ہے وہ کسی سے مطالبہ کرے. کوئی حق باقی رہتا نہیں ہے عورت کا کہ جس کا وہ کسی سے مطالبہ کرے. تو یہ جو عورتیں 2 ٹکے کی لبرل عورتیں، یہ چند آنٹیاں جو ہم مومبتی آنٹیاں ہیں ہماری، بدقسمتی سے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے میرے خیال میں. ان کو اس مقدس عرض کے اوپر ہونا ہی نہیں چاہیے. اتنے جو گندے وجود ہیں یہ اس عرض وطن، عرض پاک پر جچتے نہیں ہیں، سجدے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. تو یہ جو چند عورتیں ہیں یہ اپنے حقوق کی جو آواز بلند کرتی ہیں، تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ جن حقوق کے لیے تم سڑکوں پہ نکلتی ہو، ذرا وہ حقوق تو ہمیں بتاؤ. کون سا حق تم ہم سے مانگنا چاہتی ہو، اور کون سا ایسا حق ہے جو 1400 سال پہلے قرآن و حدیث میں بیان نہ کر دیا؟ یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی، اس طرح آپ نے یہ کہا کہ کون سا حق مانگتی ہو، کیونکہ تمام ناظرین کو بھی اس کا علم ہے. کوئی جاہل سے جاہل انسان بھی ہوگا نا، اس نے بھی یہ بات سن رکھی ہوگی کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. جب ہمیں اسلام نے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بیان کر دیا، اس پر آگے پھر ہم جس طرح آپ یہ بات کر رہے تھے کہ اور کون سا حق مانگتی؟ حق کوئی رہتا ہی نہیں ہے. اصل میں حقوق تو اس وقت طلب ہوتے تھے جب اسلام ابھی تازہ پھیل رہا تھا. جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان عورتوں کی آنکھیں کھول کے ان کو کتابیں اور ہسٹری اٹھا کے دکھائے کہ اس وقت عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا. بچیوں کو زندہ درگور کرنا، اس سے بڑا ظلم اور معاشرے میں کون سا ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو سڑکوں پہ نکلنے والی عورتیں ہیں، یہ مجھے بتائیں نا کہ آج کے دور میں کس کو زندہ درگور کیا جاتا ہے؟ آج کے دور میں کس کو سفید لباس پہنا کر ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی عدت ساری ایک کمرے میں گزارے گی؟ ایسا کوئی بھی واقعہ آج کے دور میں پیش نہیں آتا. ہاں، یہ جو زیادتی کے، ریپ کے کیسز سامنے آتے ہیں، ان چند کیسز کو دلیل بنا کر سارے حقوق ہی ہم ختم کر دیں، ایسا نہیں ہے. یہ جو چند لوگ ہوتے ہیں جو حوث کے پجاری ہوتے ہیں، تو یہ اپنی حوث پوری کرتے ہیں، اس کے لیے ناجائز ذرائع کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ ان کا قصور ہے. اس میں اسلام اور دین
کا کوئی بھی قصور نہیں ہے. اسلام اور دین ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. ایسا کوئی بھی حق نہیں ہے جو اسلام نے کسی کو نہ دیا ہو. جی بالکل، آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے، یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی آپ کی گفتگو کے درمیان ہی، کہ جس طرح آپ نے کہا یہ جو زیادتی کے کیسز سامنے آتے ہیں، تو یہاں پہ ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے نہیں بجتی. تو کیا اس میں بھی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے؟ تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بج سکتی کبھی بھی. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ زیادتی کے کیسز آتے ہیں، ریپ کے کیسز آتے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ بات کی یہاں پہ. تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ضرور ہے، ہم اس بات کے منکر نہیں ہیں. تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے، لیکن ایک سادہ سی مثال ہے نا. ایک ٹافی ریپر کے اندر ہوتی ہے، جب تک وہ ٹافی، وہ گولی، وہ چاکلیٹ وہ ریپر کے اندر رہتی ہے، مکھیاں اس کے قریب نہیں آتی ہیں. جب تک وہ اپنے آپ کو ننگا نہیں کرتی، وہ ٹافی اپنا لباس جب تک نہیں اتارتی ہے، تب تک کوئی بھی مکھی اس کے قریب آنے کی جرت نہیں کرتی ہے. مکھیاں قریب کب آتی ہیں؟ جب ہم کسی چیز کو ننگا رکھ دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ جب کوئی اپنے آپ کو ننگا کر کے معاشرے کے سامنے پیش کرتا ہے تو پھر اس پر بنانے کے لیے مکھیاں بھی اس کے ارد گرد آ جاتی ہیں. تو یہ دو طرفہ معاملہ اس طرح بنتا ہے کہ سب سے پہلے آغاز کس کی طرف سے ہوتا ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے. اور وہ سوشل میڈیا پر ایک جملہ بڑا وائرل ہے کہ آج کل تو عورتوں کے جو برقعے ہیں وہ اتنے ٹائٹ اور فینسی ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک برقع پہننے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ ہم اتنے جو ہے وہ تند اور تیز اور سخت اور باریک کپڑے عورتیں جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں. تو جو میری مائیں بہنیں ملاحظہ کر رہی ہیں، اسلام نے آپ کے سارے حقوق بیان کر دیے ہیں. وہ حقوق آپ تک نہیں پہنچائے گئے کسی ذریعے سے تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے، وہ حقوق روکنے والوں کا قصور ہے. تو آپ ان کو ٹیز کریں، آپ ان کو ٹارچر کریں، آپ ان پر اعتراض کریں، اسلام کو جو ہے وہ نشانہ نہ بنائیں. اور ایک آخری بات، اس کے بعد اجازت چاہوں گا. آپ حقوق کی بات کرتی ہیں تو اسلام تو وہ پیارا دین ہے جو جنگ کے دوران غیر مسلم عورتوں کی بھی عزت کی حفاظت کا درس دیتا ہے. جس نے جنگ کے دوران، جنگ اپنوں سے نہیں ہوتی، جنگ غیروں سے ہوتی ہے. اسلام نے تو نان مسلمز کے بھی رائٹس کو ڈیفائن کیا ہے، ایکسپلین کیا ہے، ان کو بیان کیا ہے. اور یہاں تک بیان کر دیا کہ جب تمہاری جنگ ہو غیر مسلموں کے ساتھ تو تم نے ان کی کھیتوں کو نقصان نہیں پہنچانا. یار جو اسلام غیروں کی زمین کی حفاظت کرنے کا درس دے رہا ہے، کیا وہ اسلام عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا ہے؟ کیا اس اسلام نے عورتوں کے حقوق کو بیان نہیں کیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. تو اصل میں حقوق کی آڑ لے کر اصل نشانہ اسلام کو بنانا ہوتا ہے. یہ لبرل اور سیکولر طبقہ جو چند ایک لوگ دو ٹکے گئے ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ان کا اصل مقصد اسلام کو نشانہ بنانا ہے، اسلام کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور اسلام اور قرآن اور حدیث یہ ان کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے خود اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ روز قیامت تک اسلام کی عزت پر کوئی بھی حرف نہیں آئے گا. جب تک اسلام کے نام لیوا دنیا میں موجود ہیں، کوئی بھی اسلام کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. جو اسلام نے بیان کر دیا، ہماری آنکھیں اس پر بند ہیں، ہمارے سر اس پر جھکے ہوئے ہیں. اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اسلام کا مطالعہ کرے، ہسٹری کا مطالعہ کرے، تاریخ سے واقفیت حاصل کرے. انشاءاللہ 14 طبق اس کے روشن ہو جائیں گے. تو ناظرین، میرا جو یہ معاملہ بولنے کا مقصد تھا کہ تعلیم ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے، قبلہ نے تقریباً اس کو واضح الفاظ میں بیان کر دیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری سننے والی مائیں بہنیں جو ہیں وہ بھی اس بات کو بخوبی سمجھ چکی ہوں گی کہ قبلہ کے بات کرنے کا مقصد کیا تھا. ناظرین، آئیے اب ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. اور اختتام میں ہم جناب محمد شرجیل نقشبندی صاحب جو ہمارے مہمان ثنا خان ہیں، اور ناظرین ان کے بارے میں کافی سارے ہمارے ناظرین، ہمارے ویورز، ان کی خواہش تھی، کئیوں نے ہمیں کہا کہ شرجیل نقشبندی صاحب کو بلایا جائے، کیونکہ پچھلے سال تو ویسے بھی پاک پتن شریف میں تھے، اس دفعہ تو یہاں پہ ان کا آنا بھی اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا. پہلے پروگرام میں کچھ راستوں کی بندش کی وجہ سے قبلہ تشریف نہیں لا سکے تھے، تو آج ان کو ہم نے مدعو کیا ہوا تھا. تو ابھی میں آخر میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ قبلہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں ہمارے ناظرین کو منقبت سنا دیں. میرے دل کی زمین پہ ہے
زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں میں ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں میں ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، پر مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، برم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، ملکہ کونین فاطمہ سبحان اللہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا، دوسرا حسین فاطمہ، دوسرا حسین فاطمہ، فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ، دوسرا حسین فاطمہ، حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا، لاڈلا حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا، دوسرا حسین فاطمہ، دوسرا حسین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، بچے میرے خاندان دے، بچے میرے خاندان دے، بچے میرے خاندان دے، بچے میرے خاندان دے، بن کے رہن تیرے فاطمہ، بن کے رہن تیرے فاطمہ، فاطمہ بن کے رہن تیرے فاطمہ، بن کے رہن تیرے فاطمہ، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، جا کے تب ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی
دے دل دا چین فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین، آپ نے حافظ محمد شرجیل نقشبندی صاحب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں منقبت کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے بہت خوبصورت انداز میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا بھی اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. تو قبلہ یہ حافظ محمد شرجیل نقشبندی صاحب نے کلام کے آخری جو شعر پڑھا ہے تو اس میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ لگ رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ ابھی اس کنفیوژن کو اگر دور کر دینا لوگوں کے سامنے. میں نے بھی سنا تو اس کا کچھ معنی اور مفہوم شرعی طور پر درست نہیں ہے. شعر کون سا تھا وہ؟ سب سے آخر میں جو آپ نے پڑھا ہے، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب ملی ہے جا کے فاطمہ شان، اس طرح کا تھا. تو اس طرح کے اشعار ویسے پڑھنے سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے. اس میں اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم جو ہے وہ بیان فرمائیں. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مجبوری کی نسبت جو ہے وہ کی جا رہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے اولاد، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے ہی ہر ایک کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے. تو ایسے اشعار سے ہمیں جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، میں نے سوچا کہ اگر پروگرام میں بات ہوئی ہے تو اس کو پروگرام میں ہی کلیئر کر دیا جائے تاکہ بعد میں کوئی اس بات کو ایشو نہ بنائے، بعد میں کوئی ایسا کمنٹ نہ آئے. خیر ہم نے اس پروگرام میں اس بات کو کلیئر کر دیا ہے جس طرح وہ حافظ شرجیل صاحب نے یہ شعر پڑھا. تو آخر میں یہی بات کروں گا کہ میری کیا اوقات کہ میں ان کی بات کروں، میری کیا اوقات کہ میں ان کی بات کروں. شان سیدہ زہرا حضور جانتے ہیں، شان سیدہ زہرا حضور جانتے ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.